अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, तीन अहम खबरें इस व्लॉग में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। और ये खबरें हैं, एक तो इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक, और फिर उसके साथ साथ बात करेंगे कि क्या वाक़या पेश आया है फ़रिया इदरीस साहिबा के साथ, जो कि एक बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट हैं, बहुत डिसेंट खातून है। और उनके साथ क्या हुआ है, इस बारे में मैं आपको बताती हूँ डिटेल। और कुछ बात करेंगे कि इमरान खान साहब की जो केसेस के हवाले से बात तो चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो उनकी तबीयत से मुतालिक खबर आ रही है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज के व्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि ये कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं उनकी फैमिली की तरफ से, उनके लॉयर्स की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, कि खुदा न खास्ता उनकी जान को ख़तरा है जेल में। और 2 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी उनके ऊपर की जा चुकी हैं उनकी जान लेने के लिए। और अब उन्हें ख़तरा ये है कि अब तो वो बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं, दूसरों के रहमो करम पर हैं। ना उनकी अपनी कोई ज़ाती सिक्योरिटी वहाँ पर है, ना कोई अपना ज़ाती नॉलेज वहाँ पर है, ना कोई साथी हैं पास में। तो ऐसी सूरत में यकीनी तौर पर ये देखना पड़ेगा कि जो ये सारी सिचुएशंस हैं, जो सारे कंसर्न्स हैं, इसको एड्रेस किया जा रहा है या नहीं। इसी वजह से हम इस वक्त देख रहे हैं कि एक तशवीश की लहर दौड़ गई है, ख़ास तौर पर जब से जो वकील साहब हैं आफ्ताब बाजवा, उन्होंने आकर ये कहा कि इमरान खान साहब ने उन्हें ये बताया है कि उन्हें जहर दिया जा रहा है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, इसको ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। वकील आफ्ताब बाजवा साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं और उसके बाद वो आकर मीडिया टॉक में बताते हैं कि इमरान खान साहब ने उन्हें ये कहा है कि उन्हें जहर दिया जा रहा है, और वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जहर दिया जा रहा है। ये बात उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली आके मीडिया के सामने कही और उस पर बड़ा एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ओवरऑल ये एक ज़ाहिर हाइप क्रिएट हुई थी इस पूरे मामले की। रात गए उनकी एक और वीडियो जारी होती है जिसके अंदर वो काफ़ी घबराए हुए महसूस होते हैं। और मुझे तो कुछ ऐसा भी लगा कि उनकी जो मूछें हैं उनमें भी कुछ उतार चढ़ाव था। जो पहले आप उनकी दिन की वीडियो देखें उसमें मूछों का स्टाइल और उनकी एक प्रॉपर मतलब शेप नज़र आ रही है, लेकिन जो रात वाली वीडियो है उसमें वो कुछ बेतरतीब सी नज़र आ रही हैं। हो सकता है ये महज वहम ही हो, ये मेरी ऑब्जर्वेशन में आया, लेकिन ये अलबत्ता उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे बड़ा ऑब्वियस था कि वो कुछ घबराए हुए थे, जबकि जो दोपहर वाली वीडियो थी उसमें वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। और जो रात वाली वीडियो बाद में जारी होती है उसमें वो कहते हैं कि जनाब उन्हें सुनने में गलती हुई। इमरान खान ने ये नहीं कहा था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है, बल्कि इमरान खान ने ये कहा कि उन्हें खदशा है कि उन्हें जहर दिया जा सकता है। अच्छा, ये बात तो वैसे अपनी जगह दुरुस्त है कि इमरान खान ये खदशा बार बार जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें जहर दिया जा सकता है, लेकिन ये बात अभी तक कहीं से भी उनकी लॉयर्स की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से ये नहीं कहा गया कि उन्हें जहर दिया गया है, बल्कि यही कहा जा रहा था कि दिया जा सकता है, उन्हें इस बात का खदशा है। अब यही बात बाद में रात में वकील साहब ने भी की, लेकिन अब इस बात पर हैरानी ज़रूर हो रही थी कि दोपहर में वो कुछ बयान देते हैं और रात को वो कुछ और बयान क्यों दे रहे हैं। क्या इमरान खान ने उनका बयान सुना, और क्या उन्होंने वो बयान सुनकर उन्हें खुद राब्ता करके कहा कि भाई मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था। तो अचानक से बाजवा साहब को क्या लेटे हुए रेस्ट करते हुए ये ख्याल आया कि नहीं नहीं, इमरान खान ने तो ये अल्फाज कहे थे और मैं ये बोल गया हूँ। तो ये वजाहत देनी ज़रूरी थी कि उन्हें ये खुद ब खुद क्यों एहसास हुआ कि इमरान खान ने ये अल्फाज कहे थे और ये नहीं कहे थे। तो ये एक बात अपनी जगह जो थी वो डिस्कशन में आ रही थी कि उन्होंने रात को बयान क्यों बदला, किसने उन्हें ये इन्फॉर्म किया कि ऐसा नहीं था, उन्होंने तो ये कहा था। क्या उनके वकला की तरफ से किसी ने क्लैरिफाई किया, लेकिन ऐसी क्लैरिफिकेशन बहरहाल नहीं आई। अलबत्ता सुबह आज एक खबर आई जो बड़ी तशवीशनाक थी, और वो ये थी कि इमरान खान साहब की रात को तबीयत ख़राब हो गई जेल में, और उनको मैदे में तकलीफ़ हुई। और उसके बाद फिर वहाँ पर जो जेल में मौजूद डॉक्टर्स होते हैं वही वहाँ पर आए और उन्होंने आकर जेल में ही उनका चेकअप किया, और उस चेकअप के बाद उन्हें जेल में ही दवाई दे दी गई। उसके बाद से अब उनकी कंडीशन कैसी है अभी उसके बारे में फर्दर तो नहीं कुछ खबर आ सकी, लेकिन बताया ही जा रहा है कि उन्हें जेल में ट्रीट कर दिया गया है। अब जो पहली खबर थी जेल में जहर दिए जाने के खदशे से मुतालिक, और जब रात गए दूसरी ये खबर आई कि उनकी तबीयत भी ख़राब हुई, तो उसके बाद दोनों खबरों को अगर एक साथ आप मिलाकर देखें तो फिर और सबकी परेशानी में इजाफा हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर वाकई जिस खदशे का इजहार किया जा रहा है वही मामला है। और फिर दूसरी बात ज़ाहिर है, लेकिन इसके अलावा भी बात हो सकती है, जनरली भी बाज़ औक़ात कभी इंसान को फूड पॉइजनिंग हो जाती है या कोई खाया पिया आपको तकलीफ़ दे जाता है। तो अब वजह तो नहीं, ये हो भी सकती है और ये नहीं भी हो सकती, दोनों ऑप्शंस अपनी जगह मौजूद हैं।
لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا یہ بات کو اسی طرح رفع دفع کر دیا جائے اور اس بات کو اگنور کر دیا جائے؟ ظاہری سی بات ہے اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو یہ بات اس طرح اگنور تو نہیں کی جا سکتی، اور جبکہ وہ خود اس خدشے کا بار بار اظہار کر رہا ہے، اور جو حالات و واقعات ہیں وہ بھی اس خدشے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں کہ وہ بالکل بے سروپا قسم کی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اوپر ایک مرڈر اٹیمپٹ ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے ان کی بات میں وزن تو محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کا اب آسان اور سب سے ضروری حل یہ ہے، دیکھیے وہ اس وقت ریاست کی کسٹڈی میں، تو یہ ساری جو ذمہ داری ہے یہ ریاست کے اوپر آتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہوتا ہے، ان کی طبیعت زیادہ بگڑتی ہے، کوئی بھی اور معاملہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو سارا وزن ہے وہ ریاست کے اوپر آ جائے گا، اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہوگی۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ خود ریاست کو اس چیز سے اپنے آپ کو اس الزام سے کلیئر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ ان لوگوں پر مشتمل بورڈ بنایا جائے جس کے اوپر عمران خان کو اعتماد ہے، اور وہ اس چیز کو کلیئرفائی کریں کہ ہاں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، چاہے وہ شوکت خانم کے ہوں، عمران خان کے کوئی ذاتی معالج ہوں، یا بھلے کوئی ایسا گورنمنٹ ہاسپٹل جس کے ساتھ عمران خان کے کوئی ذاتی معالج کو بھی اٹیچ کر دیا جائے، اور پھر ان دونوں کی تسلی کے ساتھ ہی جو ہے وہ کوئی ایک رپورٹ سامنے آ سکے جس کے اوپر دونوں فریق اپنے اپنے اعتماد کا اظہار کر سکیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے اس چیز کو کلیئرفائی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے اس سلسلے میں عدالت میں تو لازمی طور پر ان کے وکلاء یہ بات کریں گے، عدالت کی طرف سے اس پہ فوری آرڈر بھی آنا چاہیے، اور پھر آگے سے یہ ضروری ہے کہ ان کو گھر کے کھانے کی سہولت فراہم کی جا سکے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے آئندہ کے لیے بھی۔ لیکن بہرحال جی کافی تشویشناک خبریں جو ہیں وہ عمران خان سے متعلق آئیں، جس کی وجہ سے سب کی ایک پریشانی بڑی جائز سی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک واقعہ پیش آیا ہے فریہ ادریس صاحبہ کے ساتھ، وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا۔ فریہ ادریس صاحبہ ایک بڑی ڈیسنٹ خاتون ہے، جنرلی بھی بڑی ڈیسنٹ خاتون ہے، اور ایز این اینکر بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت اچھی اینکر ہیں، جو ایک محنتی اینکر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ بہت کوئی ایک حد سے زیادہ کسی کو کوئی سپورٹ کرتی ہوں یا کسی کی نفرت میں کوئی مبتلا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بہت ایک مجھے بیلنسڈ قسم کی ہمیشہ اینکر محسوس ہوتی ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے جناب پروگرام کیا جی این این پہ، وہ آج کل پروگرام کرتی ہیں، انہوں نے فیاض الحسن چوہان صاحب کو پروگرام میں انوائٹ کیا، اور فیاض الحسن چوہان صاحب کو انوائٹ کرنے کے بعد انہوں نے جو پروگرام کا انٹرو دیا اس میں چوہان صاحب کے کچھ ماضی کے کلپس بھی چلائے۔ اب اس میں وہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کو بہت برا بلا کہہ رہے تھے، جس طرح کا ان کا ہمیشہ سے ہی اسٹائل ہے چوہان صاحب کا کہ وہ بہت ہی بے احتیاطی سے گفتگو کرتے ہیں، اور بہت زیادہ بلو دا بیلٹ بھی بعض اوقات باتیں کرتے ہیں، اور بہت یعنی ناگوار گزرنے والے الفاظ بھی بعض اوقات استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی مخالفین ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ کوئی میڈیا پرسنز یا ان کے کولیگز ہوں، تو اکثر ہی اس بات کی وجہ سے وہ زد میں رہے ہیں تنقید کے کہ ان کی زبان اچھی نہیں ہے۔ اب فریہ صاحبہ نے ان کے ماضی کے کلپ سنوائے، اور ان کا جو حال ہی میں کوئی بیان تھا جس میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ جی نون لیگ کے ساتھ بعد میں اتحاد ہو سکتا ہے، شاید اس قسم کا کوئی بیان ان کا تھا، اس سے متعلق انہوں نے سوال کیا کہ یہ ایک تضاد سا نظر آتا ہے پارٹی پالیسی میں کہ جو ایک آپ کے علیم خان صاحب ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم بالکل اتحاد نہیں کریں گے نون لیگ کے ساتھ اور ہم ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے، جبکہ کچھ رہنماؤں کا ایسا محسوس ہوتا ہے ٹلٹ جیسے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ آگے چلنے کی ایک گنجائش رکھتے ہوں۔ تو کیا اس میں کوئی پارٹی میں کنفیوژن ہے؟ اب یہ ایک بہت ہی مناسب سا سوال تھا، ظاہر ہے جب ایک پارٹی میں دو مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کے اوپر میڈیا سوال کرتا ہے کہ بھائی یہ کیا دو رائے پائی جا رہی ہیں، اور یہ اگر پائی بھی جا رہی ہوں تو تب بھی یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہر پارٹی میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے نظریات رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پی ٹی آئی میں ایک گروپ کہتا تھا کہ بھائی بڑے وہ تھے جس کو کہتے ہیں آپ کے اگریسو تھے اور بہت اسٹرکٹ پالیسی رکھنا چاہتے تھے، کچھ لوگ مفاہمت کی بات کرتے تھے۔ اسی طرح پی ایم ایل این میں بھی یہ تھی بات کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے مفاہمت کی بات کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کو سمجھا جاتا تھا، اب تو خیر وہ بھی ان کے بھی قصبہ نکل گئے، لیکن ان کو سمجھا جاتا تھا کہ جی وہ کوئی لڑائی کرنے والے ہیں، مزاحمت کی بات کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے استحکام پاکستان پارٹی میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دو قسم کی رائے ہوں کہ جی نون لیگ کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی رائے ہے اور آپ سے اس پر سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی پھر آخر اس پہ کون کہاں کھڑا ہے، تو اس میں کوئی یہ سوال بھی کوئی ایسا بدتمیزانہ یا غصے والا دلانے والا سوال نہیں تھا، اشتعال انگیز نہیں تھا۔ لیکن فیاض الحسن چوہان صاحب نے جواباً فریہ ادریس صاحبہ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان کے اوپر عجیب و غریب الزامات لگانے شروع کر دیے کہ جناب آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ دو رائے ہوں، یہ پارٹی تقسیم ہو،
بھائی ان کی اس سوال سے کون سی خواہش کا اظہار ہو گیا؟ وہ تو ایک سمپل سے سوال پوچھ رہی ہیں کہ کیا پارٹی میں 2 رائے ایگزسٹ کرتی ہیں؟ اس پر وہ جناب شروع ہو گئے کہ جی آپ کی یہ خواہش ہو سکتی ہے، اور آپ جیسے اینکرز جو آپ لوگ بائسنس کا مظاہرہ، آپ بولنے نہیں دیتے، آپ آ کے ٹوک کیوں رہی ہیں؟ اور پھر اس کے بعد مزید وہ تھوڑا سا گھٹیا پن پہ اترے اور آ کے کہنے لگے کہ جناب آپ اتنی پارٹی، آپ نے بھی تو اتنے چینلز میں کام کیا، آپ پیسے کی خاطر کسی بھی چینل چھوڑ کے کسی اور چینل میں، یعنی اس سے زیادہ بدتمیزانہ گفتگو کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ ایک سیاستدان کے پارٹی بدلنے میں اور ایک اینکر کے چینل بدلنے میں فرق ہوتا ہے۔ اینکر جو ہے وہ کسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے تو نہیں کسی چینل کے ساتھ کام کر رہا ہوتا، وہ اپنی بہت سارے اس کی ہو سکتی ہیں چیزیں طے، ظاہر ہے اس کی آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے، اس کی پروفیشنل امیج بھی ہو سکتا ہے، اس کو ٹائم سلاٹ کیا مل رہی ہے، اس کو پیسے کتنے مل رہے ہیں، اس کے لیے سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اس کو کتنی فریڈم بات کرنے کی وہاں مل رہی ہے، تو ہر چیز اینکر دیکھ کے اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ اور بہت سارے اینکرز بہت سارے چینلز میں کام کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی معیوب بات تو نہیں ہے، یہ نوکری ہے۔ نوکری آپ ایک جگہ بھی کر سکتے ہیں، کسی دوسری جگہ بھی، اگر آپ کسی جگہ کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہے تو آپ کسی دوسری جگہ جا سکتے ہیں، اگر کہیں دوسری جگہ آپ کو بہتر آفر مل رہی ہے آپ تب بھی جا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے گرو کرنے میں۔ لیکن اس بات کو عجیب و غریب طریقے سے اس کا تانا بنا دینا کہ جی آپ پیسے کی خاطر کچھ بھی، تو بھائی آپ لوگوں کے اوپر تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی کل آپ ایک نظریے کو سپورٹ کر رہے تھے اور اگلے ہی دن آپ کیسے اس نظریے کے اتنے خلاف ہو گئے اور دوسرے نظریے کے ساتھ ہو گئے؟ تو آپ کا جو وعدے اور دعوے ہوتے ہیں وہ آسمان سے کلابے ملا رہے ہوتے ہیں، زمین اور آسمان کے۔ تو ہم آپ سے اس لیے سوال کرتے ہیں کیونکہ آپ کا جاب نہیں ہے وہ آپ اپنی نظریاتی طور پر ایک پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، لیکن اس سے اس اینکر کے اوپر یہ سوال کر دینا ہے کہ جناب آپ اس چینل پہ تھے تو اب آپ اس چینل پہ کیوں ہیں، تو یہ بالکل فضول بات تھی اور غلط مثال تھی۔ اور پھر جس انداز سے وہ بول رہے تھے وہ اس سے بھی زیادہ غلط تھا، انگلی کے اشاروں سے یوں کر کے بات کرنا جیسے آپ باقاعدہ کسی کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں، اس کو لڑائی کر رہے ہیں، اس کو تھریٹن کر رہے ہیں، یہ اور بھی زیادہ غلط بات تھی۔ اگر آگے سے کوئی جواب اس طرح سے دے رہا ہو، بدتمیز اینکر ہو یا کچھ اور سچویشن ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ فریہ تو بہت بااخلاق قسم کی خاتون ہے، اور کبھی وہ میں ذاتی طور پر بھی ان سے ملی ہوں، وہ بہت ڈیسنٹ خاتون ہے، آپ یقین مانیے بہت ہی اخلاق والی خاتون ہے وہ، اور بالکل کبھی میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ بلو دا بیلٹ بات کریں۔ لیکن مجھے بہت ذاتی طور پر افسوس ہوا کہ جس طریقے سے فیاض الحسن چوہان نے اس پورے پروگرام میں انہوں نے جس طرح سے بیہیو کیا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، کئی دفعہ کر چکے ہیں، یہ میرے ساتھ بھی بدتمیزی کر چکے ہیں، میرے بھی ایک دفعہ شو پر آئے تھے، اس وقت پی ٹی آئی میں ہی تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے اسی قسم کی بدتمیزی میرے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی اور کی بھی۔ خیر میں نے بھی اس کو پلینلی جس طرح سے بھی ہینڈل بھی کر لیا، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک بہت ہی ناگوار بات ہے۔ خواتین اینکرز کا تو ویسے بھی لوگ زیادہ احترام کرتے ہیں، لیکن بات یہاں پہ میں تو خواتین اور مرد کی کرتی نہیں ہوں، میں تو کہتی ہوں احترام عزت ہر ایک کا ہے، چاہے مرد بھی ہو۔ یہ بھی میں نہیں کہتی کہ جی خواتین ہے تو اس لیے صرف احترام کرو، مردوں کا بھی اتنا ہی احترام، ہر کسی کے لیے اس کی عزت اور احترام جو ہے وہ یہ ظاہری سی بات ہے امپورٹنٹ ہے۔ اگر کوئی آپ کو احترام دے رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اسی احترام میں رہتے ہوئے بات کریں، اتفاق بھی کریں، اختلاف کریں۔ ہاں اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، پھر آپ سوچتے ہیں کہ اب آپ نے اس کو جواب کیسے دینا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر فریہ کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا، اور کچھ لوگوں نے تنقید بھی شروع کر دی کہ جناب فریہ کوئی اپنے پروگرامز میں ایسا بھی تاثر دیتی ہیں جیسے وہ کسی کو سپورٹ کر رہی ہیں اس طرح۔ تو بھائی اس وقت تو ہر چینل ہی، سارے چینلز، پوری ریاست ایک جماعت کو سپورٹ کر رہی ہے، تو پھر یہ کون سی اب بات رہ گئی ہے ہمارے ملک میں کہ جی یہ چینل کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اور یہ تو اگر کوئی ذاتی طور پر اپنی ویلاگز میں کسی بھی ایسا نقطہ نظر رکھتا ہے جو کسی پارٹی کے نقطہ نظر کے قریب ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو یہ لائسنس مل گیا کہ آپ اس کے پروگرام میں آ کے بدتمیزی کرو۔ تو یہ ایک عجیب و غریب سی سچویشن جو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن میرے خیال سے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس چیز کو اسٹرکٹلی ایڈریس کیا جائے، کہ یہ کوئی طریقہ اس کو بنا نہ لیا جائے۔ ہمارے ٹاک شوز میں یہ بہت زیادہ بدتمیزی شروع ہو گئی ہے، جس میں 2-4 لوگ خاص طور پر جب آتے ہیں تو بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں اور چیخ چلا کے نہ صرف ٹاک شو کا ماحول خراب کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ زیادہ الجھتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں بھی بالکل ایسے لوگ موجود ہیں، شہباز گل صاحب بھی بہت زیادہ دوسروں کو آکے زج کرتے ہیں اور بعض اوقات بہت بلو دا بیلٹس بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عظمہ بخاری صاحبہ پی ایم ایل این میں بہت زیادہ بعض اوقات میرے خیال سے غیر سنجیدہ گفتگو کر جاتی ہیں۔ پھر دوس عاشق اوان صاحبہ ہوں یا یہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہوں، یہ سب بہت زیادہ بڑبولے ہیں اور یہ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ میرا خیال ہے کہ غلط گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان سب کو چاہیے کہ تھوڑی احتیاط کریں، آپ کی گفتگو جو ہے وہ بیسکلی
آپ کے اپنی ذات کا آئینہ دار ہوتی ہے. تو آپ جب اپنی غلط قسم کی گفتگو سے دوسرے کے اوپر بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ہی ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں. تو میری تو جی تمام اس میں ہمدردیاں اور پوری سپورٹ ہے فریہ کے لیے. اور باقی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.